अगेन। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने मसीह बरदरान हैं पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियंस हैं उनको मेरी क्रिसमस पेश करता हूँ। कनाडा ट्रेडिशनली बड़े अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करता रहा है और लकीली इस दफ़ा इनका वाइट क्रिसमस हो गया। ये भी अच्छी बात है, कुदरत भी हेल्प कर रही है। मुझे याद है जब मैं कनाडा आया था 1976 में, तो नवंबर के एंड से ही क्रिसमस की कैरल्स और ये सब बसों में बजती थी, एक समा सा बन जाता था। लेकिन अब ये कोविड की वजह से क्रिसमस की सारी खुशियाँ गायब हो गई। सड़कों पे वो लाइटें भी नज़र नहीं आ रही जो आती हैं। लेकिन बहरहाल एक दिन है क्रिसमस का जो सारी दुनिया मनाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियनों की है, तो उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आ जाइए जहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, तो ट्रम्प साहब से शुरू करते हैं। अब देखें, ये अजीब बात है, अजीब मुझे लग रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब अपनी टर्म ख़त्म करके जाने लगता है तो वो उसको एक कार्टे ब्लांच दे देते हैं कि जिसको चाहे माफ़ी दे दो। वो कितना ही बड़ा मुजरिम हो, वह अमेरिकन सदर जाते जाते जिसको चाहे माफ़ी दे देता है। अब जाहिर है इसके लिए लॉबिंग होती है, सब लोग अमेरिकन सदर के आगे पीछे होते हैं, मेरे रिश्तेदार को माफ़ कर दो, मेरे दोस्त को माफ़ कर दो। और ट्रम्प साहब तो जिस तरीके से इलेक्शन हारे हैं वो तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मैं हारा हूँ। तो वो तो हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका के दुश्मन नहीं करे। यानी उनका बस चले तो वो बस जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका को पहुंचा दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो अखबारात कह रहे हैं, सारा मीडिया कह रहा है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में चीख के वो कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने जो लोगों को माफ़ी दी है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से, पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मिसाल तौर पे जो उनका दामाद है कुशनर, जाहिर है वो तो इस वक्त हीरो बना हुआ है, उसने तो पूरे अरब वर्ल्ड को इजराइल के आगे झुका दिया है और वो खुद यहूदी है। उसका बाप जो है उसको माफ़ी दे दी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में उसका संगीन जुर्म था और उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। और तो और ट्रम्प साहब ने ब्लैक वाटर के वो जो लोग जिन्होंने कत्लेआम किया था इराक़ में, उनको भी माफ़ी दे दी और खुदा मालूम और किस किस को देंगे। बहरहाल ये ट्रम्प साहब का अपना कहना चाहिए कि एक इख्तियार है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें। अभी तक ट्रम्प साहब आराम से नहीं बैठे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जो बाइडन जो है वो जीत गया इलेक्शन, और इसके लिए वो हर वो काम करें जिससे अमेरिका बदनाम हो। और आप यकीन करें, ये तो सभी कहते हैं, सब ने देखा है कि वो बदनाम तरीन अमेरिका के सदर रहे हैं। वो जाते जाते ओवल ऑफिस को मेरे ख्याल से इतना बदनाम कर जाएंगे कि मैं समझता हूँ कि उसके बाद अमेरिका का जो इमेज है पूरी दुनिया में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, बच्चा बच्चा उनका मजाक उड़ाता है, आज तक हमने कभी नहीं सुना था कि ऐसा हो। चलिए अब हम टर्की की तरफ जाते हैं। टर्की जो है इजराइल से वापस अपने ताल्लुकात वैसे ही करना चाहता है जैसे पहले हुआ करते थे। बाद में वो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे क्योंकि इजराइल ने फ़लस्तीनियों को तंग किया था। अब टर्की दोबारा वापस इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। और की रोल कौन प्ले कर रहा है? आज़रबाईजान, जहां आपने देखा कि इजरायली जंगी सामान इस्तेमाल हुआ और टर्किश फ़ौज वो की रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, टर्की का इंटरेस्ट क्या है कि देखिए, अरब लीग कहती है कि ईरान और टर्की चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड पे कब्ज़ा कर ले। टर्की तो पहले ही कहता है कि भाई जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था वो अंग्रेज़ ने हमारा ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो बात 100 साल की हुई थी। अब 2023 में हमें ऑटोमन एम्पायर वापस चाहिए। ऑटोमन एम्पायर वापस आने का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया, जिस पे पहले टर्किश काबिज थे, वो भी वापस आए। और ये MBS जो है, अल्लाह ताला रहम करे मुसलमानों पे, कैसा अल्लाह ताला ने इसको बिठा दिया सऊदी अरेबिया में। बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है मुसलमानों को भी, इस्लाम को भी। आपने भी देखा होगा कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में जिस तरीके से क्रिसमस का सामान बिक रहा है या जिस तरीके से वहाँ क्रिसमस की तैयारी हो रही है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई थी।
پتہ نہیں یہ MBS کے دماغ میں کیا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے. وہ تو اسلام کی بالکل تباہی لا رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ جو سعودی عرب کی جو ریلیجس کاؤنسل ہے، جو ایک ٹینٹیٹیو فورس ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے، وہ کچھ نہیں کر رہے یا اس کو کرنے نہیں دے رہے ہیں. بہرحال اسرائیل جو ہے تیزی سے عرب دنیا میں تعلقات بحال کر رہا ہے. اب یہ ٹرکی بھی شامل ہو گیا ہے، لیکن ٹرکی کا اپنا انٹرسٹ ہے. مجھے نہیں پتا ٹرکی کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ 2023 میں آٹومن امپائر کی سلطنت واپس آ جائے. ممکن نہیں لگتا کہ 3 سال میں وہ سعودی عرب سے ان کی حکومت چھین لے. لیکن بہرحال ٹرکی کہہ رہا ہے کہ 2023 میں ہمیں آٹومن امپائرز واپس چاہیے. اور اگر ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ ٹرکی کی مدد کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آٹومن امپائر کا قیام دوبارہ نہ ہو جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سعودی عربیہ ٹرکی سے زیادہ مالدار ہے، اور پیسہ جو ہے نا، پیسہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اور وہ ٹرمپ جو ہے، وہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ نقل اتارتا ہی ہوں وہ بیچارے بادشاہ کی، کنگ سلمان کی، اور کہتا ہے وہ جو کبڑا بادشاہ ہے اس سے میں 40 ارب لیتا ہوں اور اتنے ارب ڈالر لیتا ہوں. تو یہ کیش کاؤ ہے سعودی عربیہ امریکہ کی. تو ان حالات میں مجھے نہیں پتا، میرا نہیں اندازہ کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ٹرکی کی ہیلپ کریں گے کہ آٹومن امپائر واپس مل جائے، انلیس کہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہو اور ٹرکی ان کو کوئی خاص ایشورنس اس بارے میں دے. چلیے انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا نے جو ان کا رشیا کے ساتھ اینول سمٹ ہوتا ہے وہ کینسل کر دیا، اور وہ کووڈ کو الزام دے رہے ہیں، جبکہ راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے. دیکھیں انڈیا اس وقت بڑا کنفیوز ہے. وہ ٹرمپ کر کے امریکہ کے قریب آ گیا تھا. ٹرمپ صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ 7 ملین لوگ تمہارا استقبال کرنے انڈیا آئیں گے. وہ بھی خوش ہو گئے تھے، جبکہ یہاں کے لوکل ٹیلی ویژن پہ امریکہ کے مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ انڈیا میں تو آگ لگتی ہے تو 7 ملین آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب نے مودی کو اپنی گڈ بکس میں لیا ہوا تھا. اب وہ ٹرمپ صاحب تو گئے، تو ٹرمپ صاحب گئے تو تعلقات بھی گئے. اب رشیا سے بھی پنگا اگر لے لیتا ہے انڈیا تو انڈیا تو کنفیوز اور لاسٹ ہو گیا. وہاں کسانوں نے الگ تنگ کر رکھا ہے. تو اس وقت انڈیا بڑی مصیبت میں ہے. وہ مانے نہ مانے وہ مشکل میں، اندرونی بیرونی دونوں طریق سے مشکل ہے. اب ایسے میں انڈیا بوکھلا کے کیا کرتا ہے؟ پاکستان کے خلاف ہی کرے گا. چائنا سے تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ان حالات کا پاکستان کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے. چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور کشمیر پر بات چیت شروع کرنی چاہیے. یہ صحیح موقع ہے. کہتے ہیں ہٹ دی آئرن ون از ہاٹ. ابھی انڈیا مصیبت میں، یہی موقع ہے کہ آپ نیگوسیشن کریں بگ پاورز کے ساتھ. آئیے اب کچھ پاکستان کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب ایک اچھے ایماندار آدمی، میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں اور وہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہوتے اکثر میرے حساب سے. ابھی حال ہی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ حکومت جب کرنی چاہیے جب آپ پریپیئرڈ ہو. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے میں یوں کر دوں گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤں گا، ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا. ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی وہ تو ایسا ملک ہے کہ وہاں تو ہر آدمی بکا ہوا ہے. وہاں انصاف بھی بکتا ہے، عدالتیں بھی بکتے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے ججز بھی بکتے ہیں. تو آپ کیسے آپ مدینہ کی ریاست قائم کر لیں گے عمران خان صاحب؟ اللہ کرے آپ کامیاب ہو. میں آپ کا بگیسٹ سپورٹر ہوں کینیڈا میں نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اب تک سپورٹ کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو. لیکن آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دے دیا نا، اس سے یہ ہوا کہ آپ نے، کہتے ہیں نا کہ اسلحہ سپلائی کر دیا اپوزیشن کو کہ آپ کے خلاف بات کریں. لیکن دیکھیں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے. اس وقت اپوزیشن انتشار کا شکار ہے. وہ جو کمینہ فضل الرحمان، جس کو میں مولانا کہتے ہوئے بھی ذرا لکنیت آتی ہے زبان میں، اس کی شکل دیکھیں منوسوں والی شیطان کی شکل ہے. وہ ولی کے گھر شیطان پیدا ہو گیا. اس نے اپنے 4 بڑے بڑے داڑھی والے مولانوں کی رکنیت ختم کر دی اپنی جماعت سے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق بات کر رہے تھے کہ یہ تو ڈکٹیٹر بن گیا. ادھر بلاول خورشید شاہ سے ملتا ہے. خورشید شاہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف سے پہلے. وہ بلاول سے کہتے ہیں کہ استعفوں سے کچھ نہیں ہوگا، استعفیٰ دینے سے حکومت نہیں جائے گی. مریم نواز نے بھی آج یہ کہا کہ استعفیٰ دینے سے حکومت نہیں جائے گی. اب یہ بھی ایک تماشا ہو رہا ہے استعفوں کا. آپ دیکھیں نون لیگی 2 استعفے پہنچ گئے ہیں
اسد قیصر صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں کیسے پہنچے؟ وہ جس نے استعفیٰ دیا وہ کہتا ہے میں نے تو واٹس ایپ کیا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو، وہاں کیسے پہنچے؟ استعفے میں کوئی سیریس نہیں ہے. کروڑوں روپے خرچہ کر کے جو اسمبلی کی سیٹ جیتتے ہیں وہ استعفے دیں گے؟ یہ بھی مذاق ہے. اور دیکھیے سب سے بڑا مذاق یہ وہ کہنے کہ استعفے جو ہے ہم نے اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس جمع کرا دی. اب جن صاحب کا استعفیٰ وہاں پہنچ گیا تھا سجاد صاحب کا اسمبلی میں، وہ کہتے ہیں کہ استعفے ہمیں کیپٹن صفدر کو دینے. اب کیپٹن صفدر کی پولیٹیکلی کیا پوزیشن ہے نون لیگ میں؟ مریم نواز تو نائب صدر ہے، کیپٹن صفدر کی کوئی پوزیشن نہیں. بھائی آپ ان کو کیوں دیں گے استعفے؟ اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ساری اپوزیشن استعفے دینا چاہتی ہے اور سیریس ہے اس بارے میں تو جا کے اسمبلی میں دیجیے تاکہ وہ اسپیکر اسمبلی قبول کرے آپ کے استعفے اور پھر ضمنی انتخابات ہوں. دوسری گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب اب MQM نے بھی اعلان کر دیا وہ دور ہوں گے، لیکن ان کے ایشو کی میں سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیں کراچی پورے پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، اس کی آبادی بلا شبہ 3 کروڑ ہے، بلا شبہ. لیکن آج تک منصفانہ سینسس نہیں ہوا کراچی میں. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پراپرلی سینسس کرا دیا تو کراچی سے اتنے ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے کہ سندھ کی جو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ بھی کراچی سے آئے گا. مقبول صدیقی کی مجھے یہ بات پسند آ رہی ہے اگر وہ سیریس ہیں کہ ان کو ڈٹ جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب عمران خان صاحب جو ہیں، اب مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت قائم رکھے، لگتا نہیں. لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو کوئی بگ اسٹیپ لینا پڑے گا. استعفے تو اپوزیشن نہیں دیتی، میرا نہیں خیال لانگ مارچ بھی کرے گی، اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اب ایک ہی صورت ہے عمران خان صاحب کی حکومت کرنے کی کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن کرائیں، اور شاید وہ ایسا کرائیں. اس وقت مقبول صدیقی نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کسی بھی صورت اگر کوئی قانونی طریقہ ہے تو کراچی میں، سندھ میں سینسس کرا دیں، اور اگر وہ فریش الیکشن کرائیں گے تو اس میں PTI کو فائدہ ہوگا، وہ ہیرو بن جائیں گے. اور میرا مشورہ ہے کہ وہ اس پہ ضرور عمل درآمد کرے اگر پاسبلی ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے جاہل اینکرز کے بارے میں. یہ جو ہزاروں پروگرام پہ اینکرز ہیں، یہ اینکرز کی ذرا ویب سائٹ ڈکشنری میں ترجمہ تو دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. عجیب جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، نہ ان کا پروننسیشن صحیح ہوتا ہے، نہ ان کی ادائیگی اور تلفظ صحیح ہوتا ہے. انگریزی تو دور کی بات ہے، اردو کا بھی تلفظ صحیح نہیں ہوتا. یہ اینکرز کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. انڈیا کے اینکرز جو ہیں وہ پھر بھی انگریزی صحیح بولتے ہیں. بھئی آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو پروگرام میں انگریزی بولنی ہے تو ذرا اس کا صحیح پروننسیشن آپ سیکھیں نا یار، کہ کیسے ہوتا ہے. اور اب تو گوگل میں آپ پروننسیشن بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی بہانہ نہیں ہے. دوسری جہالت یہ کرتے ہیں کہ پروگرام شروع کیا، آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، چائے یا پانی یا کافی جو بھی وہ پینا شروع ہو گئے. یار مجھے آپ دکھا دیجئے کینیڈا میں یا امریکہ میں یا نارتھ امریکہ میں کتنے ٹی وی اینکرز پروگرام شروع ہوتے ہی کافی پیتے ہیں. کیا جہالت ہے یار، آدھے گھنٹے کا پروگرام بھی آپ پانی یا کافی پیے بغیر نہیں کر سکتے. ان جاہلوں کو ہٹائیے، ان کو عقل دیجیے، ان سے کہیے انگریزی صحیح سیکھے، اردو صحیح سیکھے اور صحیح سے پروگرام کرنا سیکھے. دیکھنے والوں سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آج کا ویڈیو لمبا ہو گیا. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.